बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार और आपके साथ बाखबर सवेरा में सुबह 9 बजे हमारे शो का आगाज़ हो जाता है। भरपूर आपकी फरमाइश होती है जिसमें आपके पसंदीदा सेगमेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी जो कहते हैं ना न्यू आइडियाज़ हमें आपके फीडबैक से मिलते हैं। तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थोड़ी सी मैं नेज़ल आज ज़्यादा साउंड कर रही हूँगी बिकॉज तबीयत की नासाजी और कराची में हर दूसरा बंदा छींकता खांसता इसी तरीके से आपको बीमार नज़र आ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों यानी वीकेंड की अगर हम बात कर लें तो इतनी तेज़ और यकबस्ता और ठंड हवाएं चली हैं कि आज कंपैरेटिवली लोगों को लग रहा है कि वेदर थोड़ा सा वार्म है। अभी मैं चेक कर रही थी 16 डिग्री है कराची में और इट फील्स लाइक 18 डिग्री, तो थोड़ा वार्म हम इसे कह सकते हैं। लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो ये 16 डिग्री हो, ये 10 डिग्री हो, ये 12 डिग्री हो, आपको बस याद आ जाता है कि सर्दी किसका नाम है। तो चलें जी, मौसम पर तो डिटेल भी बात हो सकती है लेकिन इनिशियली आप सब अपना ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जो सर्दी की जो हवाएं हैं, तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं, उससे बचने के लिए बाहर जाते हुए लाजमी जैकेट्स, कोट, मफलर इनका इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो करें। सॉक्स अगर आप पहन सकते हैं तो पहने। अपना ख्याल ज़रूर रखें। चले जी, एक बड़ा इशू पिछले दिनों से, और वो सोचें अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दिन कितने रह गए, फैब में होने हैं। मेज़बानी कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भारत पाकिस्तान आना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। भारत ने पहले से कह दिया था और मुझे तो बड़ी हैरत होती है, कुछ उनका मीडिया, कुछ उनके सहाफ़ी ये कहते हैं देखिए पाकिस्तान को शुरू से आइडिया हो जाना चाहिए था कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलते हैं, सालों हो गए हैं। लेकिन फॉर्मली भी और प्रोफेशनली भी कोई तकाजे होते हैं, आप फॉर्मली बताते हैं, वजूहात बताते हैं जो कितने अरसे तक एक मम्मा बनी रही, मीडिया के थ्रू खबरें आती रहीं। आईसीसी ने एक कहते हैं ना स्टैंड बाय जो है एक रोल प्ले किया। हमें लगा कि आईसीसी जो है उसने सारे फैसले करने, लेकिन ये जब तक इंडिया की तरफ से तमाम तर फैसले और एक्सेप्टेंस नहीं आ गई तब तक कुछ फैसला नहीं हुआ। और फाइनली जो पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया था कि भाई फ्यूजन कर लेते हैं, और फ्यूजन इस तरह से होगा कि ठीक है भारत अपने मैच जो है वो न्यूट्रल प्लेस पर खेले, यानी कि दुबई में खेले, पाकिस्तान ना आए। लेकिन फिर जब भारत की मेज़बानी में मैचेस होंगे तो फिर हम भी भारत नहीं जाएंगे और हम भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेंगे। तो ये 3 साल के लिए तय कर लीजिए आप। इस पर भी भारत नहीं मान रहा था। लेकिन फाइनली अब हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामलात तय पा गए हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि इवेंट के इनेकाद से मुतालिक जो तमाम पेचीदगियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बताया जा सके। अच्छा जी, भारतीय टीम की मेज़बानी, पाकिस्तान की मेज़बानी में जो भारत के मैच होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे और भारत सेमीफाइनल में ना पहुंच सका तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर फाइनल समेत तमाम नॉकआउट मुकाबले पाकिस्तान में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान टीम भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी और पाक भारत टाकरा और पाकिस्तान के बाकी मैचेस श्रीलंका में होंगे। सो चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक खेली जाएगी। भरपूर इवेंट होगा, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हल्ला कुल्ला होगा, एक्साइटमेंट होगी। और देखते हैं जी, अब हम कहते हैं ना ये क्लैरिटी आ गई है कि कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह मैचेस होंगे। तो ये अब क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की तैयारियां भरपूर जारी हैं। ख़ास तौर पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सुपरविजन में हमने देखा बड़ी रेनोवेशंस हुई है हमारे क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और देखना ये है कि अब पाकिस्तान कैसी होस्टिंग करता है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से मेज़बानी करता है। तो ये तमाम तर मरहला, और अगर इसी सारी सूरत हाल में बैकड्रॉप में नहीं लेकिन असल में पाकिस्तान टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से अपनी सीरीज़ खेल रही T20 में, पाकिस्तान जी वो सीरीज़ नहीं जीत सकी है। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते और जो तीसरा मैच था वो बारिश की नज़र हो गया। सो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जी कि क्या सूरत हाल रही। चले जी, ये तो हमने क्रिकेट से एक अच्छी खबर इन द सेंस बता दी कि अब हम एटलीस्ट हमारे पास एक पूरा प्लान है, स्केड्यूल है, अब उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तैयारियां होंगी। तो दूसरी खबर ये है कि पेट्रोल की मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ है। इसको भी हम एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल किया गया है। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे पर
बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में अलबत्ता हम देख रहे हैं कि 3 रुपये 5 पैसे कमी की गई है। तो इस तरीके से जो हाई स्पीड डीजल है उसकी नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत बता दूं मैं आपको, उसमें 2 रुपये 78 पैसे की कमी की गई है और अब नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे मुकर्रर की गई है। सो ये आपके सामने सारी सिचुएशन है। चले जी, तो अब सियासी मैदान में ज़रा जंप लगाते हैं और सियासी मैदान में हो क्या रहा है। ज़ाहिर है सिनेरियो डिफरेंटली बदलते रहते हैं, बैक स्टोरी जो है वो वही रहती है, जो मेन थीम है वो वही है। वो ये है कि जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही है। आपको याद होगा कि उन्होंने टाइम दिया था गालिबन 13 या 14 दिसंबर का सिविल नाफरमानी की तहरीक का। फिर उन्होंने उस तहरीक को मशरूत कर दिया था कि अगर हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर लेती है तो हम ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाएंगे और अगर वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करती है तो फिर हम ये तहरीक आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ क्या है, सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक भी पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है और वज़ीर आला केपी का बड़ा बयान इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं किया था, ये तो बानी ने कहा था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बयान है। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है और क्लैरिटी आने पर हम सिविल नाफरमानी करेंगे। पेशावर में वो गुफ्तगू कर रहे थे और ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे थे। सो इट सीम्स लाइक कि जो पीटीआई की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करती हुई हमें यहाँ नज़र आ रही है, जो बानी के एक कहते हैं ना कि उनकी जो पॉलिटिक्स है उससे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग डी चौक से भाग गए, इनकी गाड़ियों पर लोगों ने डंडे मारे। इस्लामाबाद वाक़े में पीटीआई सोशल मीडिया सेल ने झूठ को सच दिखाने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के ही कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। तो आप बताएं अब तक इनकी कौन सी ऐसी कॉल थी जो पुरअमन रही। तो सुन लेते हैं अता तारड़ क्या कह रहे हैं। अब ऐसे हालात में इत्तेहादी जरा आंखें दिखाते हुए हमें हुकूमत को दिखाई दे रहा है। चेयरमैन सेनेट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है और ना ही शामिल होगी। So I don't know, they are not part of the cabinet, लेकिन ये रीइटरेट उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात से वो कहते हैं हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फरमाते हैं कि जो गवर्नरशिप हमें मिली है ये खैरात में नहीं मिली है। हुकूमत में रहते हुए MQM को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये तमाम तर बयानात हैं और फिर आगे MQM ये भी फरमाती है कि जी ये वजारतें हमें तोहफे में नहीं मिली हैं। तो अचानक से MQM पीपल्स पार्टी ये हुकूमत से इतना नाला क्यों नज़र आ रहा है, ये एक सिनेरियो बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है, पार्टी के अंदर से जो एक बयानात डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं वो किस बात की खमाजी करते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा, अब पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब, मुझे याद है जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त ही कहते थे कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे बानी हमसे नहीं कहेंगे कि वापस चले जाओ। डी चौकी वो बात कर रहे थे। अब ये कहते हैं जी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो मैंने नहीं दी थी, वो बानी ने दी थी। तो अगर बानी ने दी थी तो बानी की बात अगर पहले मानी जा रही थी तो अब क्यों नहीं मानी जा रही, ये हुआ क्या है तहरीक इंसाफ? मेरे ख्याल में अगर आप उनका पूरा बयान सुने तो अलीमीन गंडापुर साहब ने यही फरमाया। उनसे मेरे ख्याल से जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कॉल मैंने नहीं दी, ये हमारे बानी ने दी है और जाहिर है जो भी वो फैसला करते हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करना बहैसियत पार्टी कारकुन वो हमारे ऊपर फर्ज होता है और हमने करना ही करना है। तो जहाँ तक मैंने उनका बयान सुना है, बाकी देखिए आपका जो सिविल नाफरमानी की डेट्स तो दे दी गई थी ना 13 और 14, तो हुआ क्या फिर? वो अमल दरामद तो नहीं हुआ जो वो कह रहे हैं कि हमें करना होता है। बिल्कुुल, इसके ऊपर इनके अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है, उसके ऊपर मिलाए अमल। कल भी जिस तरह इनका एक अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास हुआ है, आज गालिबन एक आध केसेस के अंदर जो पेशी है बानी पीटीआई की, तो वहाँ पे इनके मुलाकात के चांसेस हैं और वहाँ से वे अगला लाए अमल अपने वो बानी पीटीआई से लेंगे, अपने कायद से लेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो असल कहानी है ना, वो कहानी ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے ایک جو ہے 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہوا ہے مذاکرات کے لیے. آپ کو یاد ہوگا اب تو 4-5 دن ہو گئے. اس کے بعد سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بالکل کوئی اس طرح کی وہ حرکت ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, تو اب ہم سے بات ہی نہیں کر رہے. تو اب اگر یہ حکومت فرض کریں مذاکرات نہیں کرتی تو وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جائیں گے سول نافرمانی کی طرف. دیکھیں سیاست کے اندر بہت سارے جو بیانات ہوتے ہیں نا, جس طرح یہی بھی کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو پیٹ پھاڑیں گے, گھسیٹیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں. میرے خیال میں آل اکراس دا پارٹی میں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ایک لیڈر لیس پارٹی جو ہے اس میں اس طریقے کا ایک کہتے ہیں نا عمل شروع ہونا, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے, اور یہ پورا ایک پیٹرن ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ شروع ہوا جب علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے, پھر سنجانی اور ڈی چوک اس میں کنفیوژن ہو گیا, بیرسٹر صاحب کچھ بیان دیتے ہوتے پھر یہ بیان. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو حکومت میں شامل پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, ظاہر سی ایم کے پی ہیں, وہ ڈسٹینس کر رہے ہیں اپنے آپ کو بانی کی پالیٹکس سے؟ کین وی سے دیٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں میں کہوں گا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو تو نواز شریف صاحب کی سوچ یا ان کے فیصلے سے کوئی بندہ اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کر سکتا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ آ جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی موقع کے اوپر کوئی بھی ان کا پارٹی کا لیڈر جو ہے مراد علی شاہ صاحب وہ کل کو یہ کہیں گے جی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلے سے پیچھے ہٹتا ہوں, یا ہم یہ کہیں کہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر انہیں پیچھے ہٹنا ہے تو پھر انہیں چیف منسٹر وہاں پہ نہیں رہنا. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر فرض کریں ان کے بانی کو فیصلہ کرتے ہیں اچھا یا برا, اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کتنا صحیح فیصلہ ہے کتنا غلط فیصلہ ہے. لیکن کے پی جو ہے کے پی کے سی ایم اگر یہ کہیں کہ جی یا ہم اس کے اوپر یہ کامنٹ کریں کہ جی وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں, تو ایسا فی الوقت کم از کم ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک وجہ جو بہت بنیادی یہ ہے صدف کے کمیونیکیشن, آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیپ ہوتا ہے, مختلف گروپس مختلف جو ہے اوقات میں ملتے ہیں, اور ہر گروپ کے ساتھ جب بات ہوتی ہے ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر, ظاہر ہے وہ وہاں پہ جو گروپ جاتا ہے تو اس کے پاس ایک اپنا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی ایک اپنی رائے دیتے ہیں, تو وہ باہر آ کے ظاہر ہے اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی زیادہ ان کے اندر جو وہ جو ہے نا اتفاقی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت پارٹی کے اندر مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی وہ گرفتاریوں سے بھاگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ظاہر ہے اقتدار کے اندر ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کے پی کے اندر ہے. تو آرا مختلف ہے ان کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر بانی پی ٹی آئی نے کسی نے یہ کہہ دیا سب کو ملا کے یا بلا کے کہ جی یہ کام کرنا ہے, تو وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو, وہ اچھا فیصلہ ہو یا برا فیصلہ ہو, اس کے اوپر میرے خیال میں ان کو سرنگو تو کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب انکار کرتے ہیں. وہ کیا ایشوز ہیں, کیا بہت زیادہ گریونسز ہیں, بہت ہی اس وقت سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, ایسے میں ایم کیو ایم بھی آ گئی ہے. سو یہ کیا معاملہ ہے خابر؟ کچھ خبریں ہیں اس سے ریلیٹڈ, یا یہ بس ٹیمپرری ایک ایشو ہے جو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ صدف اس کے اوپر دو زاویے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی موقع کے اوپر حکومت کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ جو وفاق کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے, کیونکہ بغیر پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے, اور نہ ہی ان کے پاس یہ آپشن ہے. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس ایگریمنٹ کے تحت یہ سارا آپ اس اقتدار کا حصہ بنے, اس کے تحت آپ نے جو پاکستان کی صدارت آپ کے پاس ہے, جو ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کے پاس ہے عہدہ, چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے, 2 صوبائی حکومتیں بلوچستان اور سندھ کی وہ بھی آپ کے پاس ہیں. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ایگریمنٹ سے باہر نکلیں اور کہیں کہ جی نہیں اب ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, کیونکہ لوگ یہ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں. کوشش وہ یہ کر رہے ہیں
کہ پنجاب کے اندر اور ان کو اقتدار کے اندر کچھ حصہ ملے، کیونکہ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا پنجاب میں کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز ملنے تھے، ان کو کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت ہونی تھی. پچھلے ہفتے ہم نے ندیم افضل چند صاحب کو اپنے ساتھ لیا تھا، تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ بنیادی جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی بھی جو بڑا فیصلہ صوبائی سطح کے اوپر ہوگا، پالیسی میکنگ لیول کے اوپر، تو ہماری پارٹی سے مشورہ کیا جائے گا. سو وہ ہم سے مشورہ نہیں کر رہے، لہٰذا یہ سیاسی بیان بازی ہے. میں نہیں دیکھ رہا اور میں نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مستقبل قریب کے اندر کوئی اس حکومت سے علیحدہ ہو جائے. ایسا ہوتا ہوا کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خاور ہمارے ساتھ تھے صبح سویرے. ہم جانا چاہ رہے تھے جی جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے جہاں ساری سیاست وہاں اس کے ارد گرد گھومتی ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے. سو آپ کو اچھا خاصا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب ملک کے حالات اگر بہترین ہو تو پھر جو واقعہ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طرح کے واقعات پھر پیش نہ آئیں، لوگوں کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ کسی دوسرے ملک جا کے روزگار کی تلاش کریں. اور بڑا ایشو رہا پچھلے دنوں بھی، برین ڈرین کا مسئلہ رہا پاکستان میں، اور لوگ جو ہیں وہ بہتر مستقبل کی خاطر، اچھے مستقبل کی خاطر اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر ایسے ایسے راستے اپناتے ہیں جو کہ غیر قانونی بھی ہوتے ہیں اور پرخطر بھی ہوتے ہیں، یعنی ڈینجرس بھی ہوتے ہیں. اور اس کی صورت میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا کسی ڈیٹینشن سینٹر میں جی ان کو سالوں زندگی گزارنی پڑتی ہے. یہاں پر میں بات کریں یونان کا جنوبی جزیرہ ہے، اس کے قریب تارکین وطن کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، 5 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں. اور جو دفتر خارجہ ہے اس نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اس میں 1 پاکستانی جاں بحق ہوا ہے اور 47 کو بچانے کی تصدیق کر دی گئی ہے. سو یہ پاکستانی جو ہے اس شہری کے حوالے سے جو مزید ڈیٹیل آئی ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ابھی تک اس حوالے سے مزید انفارمیشن حاصل کی جا رہی ہیں. یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی بات ہے یا اس سال کے شروع کی بات ہے جب اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا تھا. 300 یا 300 سے اوپر بندہ جو ہے وہ اس کشتی کے الٹنے سے جاں بحق ہوا تھا. بڑی تعداد تھی اور مختلف ممالک سے، کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد تھی. اچھا، حکام کا خیال ہے کہ کشتیاں لیبیا سے روانہ ہوئی تھیں اور یونان مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا انہیں یہ راستہ بتایا گیا تھا اور اسے پسندیدہ گیٹ وے قرار دیا جاتا ہے اگر آپ نے یورپ میں انٹری دینی ہے غیر قانونی طریقے سے. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے، اس پر بھی ہم لب کشائی کرنی چاہیے ہمارے حکام کو کہ اتنے پاکستانی یہ راستہ کیوں اپناتے ہیں. اور ہمیں بتایا گیا تھا جی کہ اب ان لوگوں کو جو اس طریقے سے وہ ایجنٹس، وہ لوگ جو اس طریقے سے لوگوں کو بھجواتے ہیں باہر، ان کا کریک ڈاؤن ہوگا. اس میں ہمیں کتنی حد تک کامیابی ملی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ ایک اندوناک جرم ہے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی تدارک کے لیے ٹھوس واقعات کیے جائیں گے، ٹھوس اسٹیپ کیے جائیں گے. وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ جو پاکستانی ہیں ان کی مدد کی جا سکے. تو ہم اچھا، ایک چیز تو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک چیز ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ بہتر مستقبل کی خاطر آپ کسی ملک میں جا کے وہاں کے ڈیٹینشن سینٹر میں یا وہاں کے جیل میں جو ہے پھنس جائیں اور آپ کو سالوں لگ جائے وہاں سے باہر آنے میں. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ملک سے رابطہ کرنے میں بہت دقت ہو، اس میں بھی بہت عرصہ لگ جائے. یا پھر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جان سے چلے جائیں اور آپ کے پیچھے آپ کے گھر والے جن کے مستقبل کے لیے، جن کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے گئے، آپ نے ان کو کس حال میں چھوڑ دیا. تو قانونی راستے اپنائیں. قانونی راستے سے اپنا کر بھی اگر آپ واقعتاً باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو کوشش یہ کریں کہ جو پاکستانی لا ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے، اس کو فالو کریں. بہت سارے پاکستانی اسکلڈ لیبر جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، UAE جاتے ہیں، اچھا روزگار کما رہے ہیں، باعزت طریقے سے جی رہے ہیں. آپ بھی یہ راستہ اپنا سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس مشکل میں نہ ڈالیں. سو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا میسج تھا اس پلیٹ فارم سے. اور ظاہر ہے اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پیچھے جو گھر والے ہیں ان تک پتہ نہیں خبر پہنچی بھی ہوگی کہ نہیں پہنچے گی اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. چلیں جی، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کافی عرصے سے ہم یہ ایشو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے حوالے سے.
اب کہتے ہیں نا دن بہ دن ان کی اسٹریٹجیز بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں، ان کا طریقہ واردات بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کرنا ہے وہ بھی اب تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو کشمور میں ڈاکوؤں نے کنکورڈ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والے چینی کمپنی سے بھتہ مانگتے ہیں۔ اب بھتہ مانگنے کا ان کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے تھے۔ سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو باقاعدہ طور پہ جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں خط لکھا ہے اور ساری سچویشن سے اس خط کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ خط کے متن میں بتایا گیا ہے کہ بڈل نامی ڈاکو، اب یہ بڈل ہے واٹ ایور ہز نیم، کنسٹرکشن مینیجر کو فون کر کے 50 لاکھ روپے نقد، 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور ڈاکوؤں نے دھمکی دی کہ اگر یہ مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو کام کرنے والے مزدوروں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ سو دس از ویری الارمنگ۔ چینی کمپنی نے ایس پی کشمور اور ڈی سی کشمور کو بھی دھمکیوں سے آگاہ کیا، اور کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ مقامی انتظامیہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ سو جو فرسٹ رسپانس ہونا چاہیے وہاں سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ یہ کیا صورتحال ہے، اور ظاہر ہے اس سے ہماری ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن بھی جو ہے وہ بھی اسٹیک پر ہے۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا اور کیا تحفظ اب وفاقی حکومت سے جو مانگا ہے وہ کس صورت میں ملے گا۔ ہم بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان سے۔ لالا اسد پٹھان، اب تو یہ اتنے منظور ہو گئے ہیں کہ پاکستانی تو درکنار، وہاں کے رہائشی تو درکنار، اب یہ چینی کمپنی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی دیدہ دلری دیکھیں، خط لکھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور جب چینی کمپنی رابطہ کرتی ہے مقامی انتظامیہ سے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ سو یہ ساری سچویشن پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ شکریہ صدب۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب ریاست کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، تو وہ جب ریاست کی آنکھ نہیں دیکھتے اور جب ریاست کا پنجہ ان پر صحیح طریقے سے نہیں پڑتا تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ ہم آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام میں تو ہم نے بہت زیادہ اس پہ بات کی ہے اور ہمیشہ ریاست کو جگانے کی کوشش کی ہے، سندھ گورنمنٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے، وفاقی گورنمنٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے، کینسر ہے، اس کا علاج لازمی ہے۔ جب آپ سندھ کے دل میں، یعنی ایک طرف پنجاب ہے، دوسری طرف بلوچستان ہے اور ایک طرف کے پی کا علاقہ لگتا ہے ڈسٹرکٹ اس کو کنکوڈ کو، اب اس میں اگرچہ کچے کے علاقے میں یہ جن کی تعداد ملا جلا کے کوئی 100-125 کے قریب ڈاکوؤں کی بنتی ہے، وہ ریاست کے لیے ایک چیلنج بن جائے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ الارمنگ صورتحال ہے۔ کچھ دن پہلے سکھر میں چائنیز کمپنی سے 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ سکھر کے ایس ایس پی نے بڑی ہمت کی اور 3 ڈاکو اس سے ہلاک کیے ہیں اور ایک ابھی تک لاپتہ ہے، کچھ پیسے بھی اس میں سے برآمد ہوئے ہیں اس کیس میں۔ مگر اب سکھر جیسے تیسرے نمبر جو سندھ کا شہر ہے اس کے درمیان میں سٹی میں ڈکیتی ہوتی ہے، چلے وہ ٹریس بھی ہو گئے، مارے بھی گئے۔ اسی طرح اب یہ چائنیز کمپنی کو دھمکیاں، یہ تو چائنیز کمپنی ایک فارنر کمپنی ہے، اس نے خط لکھا ہے، اس وجہ سے یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ اس طرح کے تو بہت سارے خطوط جو ہے لوکل جو تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ اس طرح کے خط لالا ایک چیز بتائیں نا، آپ تو اس کو کور بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم آپ سے انفارمیشن اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے آپ اس علاقے سے واقف بھی ہیں کہ کیا وہاں کے حالات ہیں، انتظامیہ کے مزاج سے بھی آپ واقف ہیں۔ ایک یہ سچویشن ہوتی ہے کہ کسی کو ہنی ٹریپ کر لیا، کسی کو کڈنیپ کر لیا اور جو کچے کے علاقے میں لے گئے وہاں تک جانا بڑا مشکل ہے اور لوگوں کو وہاں سے ریکور کرنا، لیکن اب خط لکھ کے ڈیمانڈ کرنا، یہ تو کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ بڑی ایک اسٹیپ اہیڈ ہو گئے ہیں، ایک اسٹیپ اوپر آ گئے ہیں۔ تو یہ کیا انتظامیہ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے جو رسپانس انہوں نے دیا، یا ان کو قابو کرنا واقعتاً مشکل ہے؟ ایک تو صدب ہماری جو انتظامیہ ہے نا، انہوں نے ایک یہ جو طریقہ کار شروع کیا ہے کہ جو ہنی ٹریپ ہے وہ الگ رکھتے ہیں، اور یہ ہنی ٹریپ بھی اغوا برائے تاوان ہے، یہ سارے کے سارے معاملات وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہنی ٹریپ اغوا برائے تاوان نہیں ہے، اس میں لوگ اغوا ہو کر کچے میں نہیں جاتے، ان سے تاوان نہیں دیا جاتا۔ تو یہ انتظامیہ کی ایک ٹیکٹس ہے کہ وہ میڈیا کو ہمیشہ اس ٹریک پہ لگاتی ہے کہ جی ہنی ٹریپ ہو گیا، خود چلا گیا، خود کوئی نہیں چلا جاتا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اکسایا جاتا ہے، لالچ دی جاتی ہے، اسی کی بنیاد پر وہ اندر جاتے ہیں۔ اور انتظامیہ اس پہ سیریس اس لیے نہیں ہے کیونکہ انتظامیہ اندر جا کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ہاں وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، پولیس اور رینجرز کے مختلف جگہوں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں، مگر جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ پر محیط کچے کا علاقہ ہے. اس پر جو آپریشن ہونا چاہیے وہ چاروں اطراف سے ہونا چاہیے. ایک طرف سے سکھر پولیس استعمال ہو، دوسری طرف سے شکارپور، پھر کنکوٹ کشمور، اور اس طرف سے پنجاب پولیس اور گھوٹی پولیس. یہ جب سب کے سارے اسٹیک ہولڈرز بڑے اسکیل پہ آپریشن ہوئے، کبھی بھی یہاں نہیں بڑے اسکیل پر ہمارے پاس کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے. ٹارگیٹڈ بیس آپریشن کرتے ہیں، یہ کسی اطلاع پر ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو اندر وہ کوئی شہری علاقوں کی طرح تو نہیں رہتے ہیں کہ پکی عمارتوں میں رہ رہے ہوں، وہ تو ساری جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. عارضی انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوتے ہیں، پناہ گاہیں بنائی ہوتی ہیں. وہ کشتیوں پہ موو کرتے ہیں، دریا کے اس طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر وہ سفر کرتے ہیں. سوات سے زیادہ مشکل علاقہ ہے، زیادہ مشکل حالات ہیں یہاں پر، وہاں سے کنٹرول جو نہیں کیے جا سکتے. سوات اور وزیرستان بہت ہی مشکل ترین علاقے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو پہاڑی علاقے ہیں، وہ تو سرنگیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر تو بہت مشکل ہے آپریشن کرنا. یہ بالکل آسان ہے، مگر اصل میں اسٹیک نہیں ہے. اصل میں گورنمنٹ کو اس بات کی پاور نہیں ہے کہ ان کے جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، یہ انڈسٹری چل رہی ہے، اس پہ وہ کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی اغوا نہیں ہو رہا ہے. وہ تو سرکاری پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں، وہ تو فل اپنا سیکیورٹی میں گھوم رہے ہیں. پرابلم تو عام لوگوں کے لیے ہے، پرابلم تو عام سیولینز کے لیے ہے، پرابلم تو عام تاجر اس کے لیے ہے، کمپنیز کے لیے ہے. وہ ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پر سفر کر رہے ہیں. تو اس لیے وزیر داخلہ نے ڈی جی رینجرز کو تو خط لکھ دیا ہے، سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ نے، کہ فوری طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے. چلے وہ تو سیکیورٹی ایک چائنیز کمپنی کو رینجرز کی طرف سے مل جائے گی، پولیس کی طرف سے مل جائے گی، مگر اس ناسور کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. لالا ایک چیز اور بتا دیں، یہ آیا ہے اب جب خط وفاقی حکومت کو لکھ دیا گیا ہے تو وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے؟ بس صوبے کو ہی کہے گی نا، صوبے کی انتظامیہ کو ہی کہے گی. وفاق بھی صوبے کی انتظامیہ نے جو کیا وہ آپ کے سامنے، تو اب یہ کیسے مدد ہوگی ان کی؟ یہ تو خوف میں کیسے کام کریں گے یہ؟ دیکھیں آئیڈیاز 2004 جو ابھی لگا تھا، جس میں پاکستانی اسلحہ کی نمائش ہوئی تھی، اس میں سندھ پولیس نے بھی بھاری اسلحہ بہت جو ہے اس میں خریدا ہے، اور وہ اس کی ترسیل بھی شروع ہو گئی ہے. مگر یہ تمام اسلحہ بھی آ جائے گا، اگرچہ ول نہیں ہے گورنمنٹ کی، اگرچہ پولیس کی ول نہیں ہے، اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ کی ول نہیں ہے، تو پھر تو اسلحہ بھی آ جائے، وسائل بھی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ARY پہ خبر بریک کی تھی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سکھر تشریف لائے تھے. انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہاں پر جمع کیا تھا، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پولیس کو، رینجرز کو، تمام ان کے ہیڈز کو جمع کیا، اور اس پہ تفصیلی انہوں نے بریفنگ لی. تمام افسرز نے ان کو تفصیلی بریفنگ دی کہ کس طرح ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں اور کس طرح مل کر ہم تمام چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. مگر اس کے بعد طے یہ کیا گیا کہ گرینڈ آپریشن ہوگا. اب تک کوئی گرینڈ آپریشن نہیں ہے، وہی ٹارگیٹڈ آپریشن مختلف اضلاع کرتے ہیں، سب آن پیپر ہے. زمینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رزلٹ ہے، کیونکہ رزلٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ زمینی طور پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جو دعوے کیے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان، اور ہوپ فلی یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو اور اس طریقے کی سچویشن کا سامنا مزید نہ کرنا پڑے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم دیکھتے ہیں جی خاص طور پہ زندہ دلانے لاہور، وہاں پر سم ٹائمز جو ہے بڑے اچھوتے آئیڈیاز، بڑے انوویٹیو آئیڈیاز آتے ہیں، اور اچھا ہے، کہتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں آتی رہنے چاہیے اور لوگوں کو اس میں یہ انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لاہوریوں کے لیے خبر ہے کہ جی اب اگر آپ کا کافی پینے کا دل کرے، اور ظاہر ہے وہاں جتنی سردی پڑتی ہے تو یقیناً لوگ اس موسم میں خاص طور پہ کافی انجوائے کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ سیدھے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا رخ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پر ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ پولیس آپ کو تنگ نہیں کرے گی، نہ ہی آپ کو وہاں کسی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ پنجاب پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہاں پر آپ کو کافی پرووائڈ کی جائے گی. تو پنجاب پولیس نے SDP آپریشنز ماڈل ٹاؤن کے دفتر میں عوام کے لیے کافی شاپ کھولی ہے، اور اس کا نام ہے تھرڈ کلچر کافی. سو ویری انٹرسٹنگ. اور یہ آپ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے فار دس، جہاں کا ماحول ایسا ہے کہ تھانوں سے ڈرنے والے بھی بلا جھجک کافی پئیں گے. اب دیکھتے ہیں جی کہ لوگ واقعی میں اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ نہیں. اور اس شاندار آغاز سے عوام کے لیے پولیس اسٹیشنز کے دروازے ہر وقت کھلے رہنے کا احساس بھی ہوگا. سو یہ ایک ویلکمنگ جیسچر ہے پنجاب پولیس کی جانب سے. مگر کیا لوگ اس میں واقعتاً انٹرسٹ لیں گے کہ نہیں؟ اب رسپانس کیسا آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھ لی ہے لوکیشن کیسی ہے. بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ASP ڈیفینس پنجاب پولیس
سیدہ شہر بانو نقوی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شہر بانو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا پنجاب پولیس کو؟ اٹس ویری نیو اور آئی وڈ سے ڈیئرنگ بھی, ہو سکتا ہے لوگ ابھی بھی ڈریں اور نہ آئیں کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, کیوں کافی کے لیے بلا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بیسکلی آئیڈیا اسٹارٹ سے ہی ہمیں تھا سنس وی ٹوک اپ دا پروجیکٹ کہ ہم لوگوں نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کا جو ماڈل ہے وہ ریپلیکیٹ کرنا ہے تھرو آؤٹ پنجاب. وی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو اے جوائنٹ وینچر جدھر ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ پولیس کی جو انٹرپرائزز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے اسے یوز کریں فار سروس ڈلیوری. دوسرا جو ریزن تھا ٹو وینچر انٹو دس وہ یہ تھا کہ وی وانٹیڈ پیپل ٹو کم ٹو دا پولیس اسٹیشنز, اور ہم لوگوں نے جو ریسنٹ رینوویشنز کی ہیں اکراس پنجاب ان کو دیکھیں. انٹرسٹنگلی ماڈل ٹاؤن جو پولیس اسٹیشن ہے اٹس دا فرسٹ پولیس اسٹیشن ان پنجاب جس کا نہ صرف ہم نے فرنٹ اینڈ ٹھیک کیا ہے بلکہ بیک اینڈ بھی ٹھیک کیا ہے. اس کے ہم لوگوں نے سپر بیرکس بنائے جہاں نفری جو ہے وہ رہ سکے. تو ارلیئر صرف فرنٹ اینڈ ٹھیک ہو رہے تھے, تو وی ٹک اپ دس لوکیشن ٹو گیٹ ان ٹو اے جوائنٹ وینچر ود اے کافی کمپنی جن کا نام اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے جتنا ہمارا کام انٹرسٹنگ ہے, کنسیڈرنگ ڈیوینس جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے پولیس کے ساتھ اور دے پروموٹیڈ اے تھرڈ کلچر. تو وی وانٹیڈ ٹو کم ان کولیبوریشن ود دیم. وی ریکویسٹڈ کہ وہ آئیں اور ہم تھانہ کلچر کو تھرڈ کلچر سے ریپلیس کرتے ہیں. اوکے, کیونکہ میں اس نام کو سن کے تھوڑا سا حیران بھی ہوئی تھی. ہم نے تھرڈ ڈگری ٹارچر تو سنا ہے, تھرڈ کلچر کافی جو ہے اٹس ویری یونیک. سو اچھا ہوا آپ نے اسے کلیریفائی کر دیا, لیکن یہ ٹرم جو ہے بڑی کچھ اس سے سملر بھی ہے. لیکن ابھی تک رسپانس کیسا ہے, کیونکہ ابھی آئی تھنک اس کا آغاز ہو گیا ہے, آئی ہوپ سو. اچھا, ہم لوگوں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تو وی نیور وانٹیڈ ٹو میک اٹ پبلک. لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے اس کا. انٹرسٹنگلی یہ آج سے 4 مہینے پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. وی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ کہ کیسا رسپانس آتا ہے. پیپل ہیو بین پبلسائزنگ اٹ آن دیئر اون, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر. جو بھی جاتا ہے فریکوینٹلی جاتے ہیں وہاں. کنسیڈرنگ ماڈل ٹاؤن کی ویسینٹی کے اندر ایک ہائی اینڈ اپ اسکیل کافی شاپ جو ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتی تھی, تو دیٹ ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ایج دے دیتا ہے اس کو. جس طرح شروع میں مجھے یاد ہے ہاٹ اسپاٹ آیا تھا اسلام آباد میں ٹرین کے ڈبے میں, اینڈ ایوری بڈی واز مور انٹرسٹڈ ان دا ٹرین کا ڈبا ایز اپوز ٹو دی آئس کریم وچ واز ریئلی گڈ. تو وی وانٹیڈ ٹو برنگ اے ویری انٹرسٹنگ کافی شاپ ان ٹو دا پولیس اسٹیشن. رسپانس بہت اچھا ہے. اب 4 مہینے ہو گئے اس وینچر کو, اینڈ ناؤ وی ڈیسائیڈڈ ٹو میک اٹ پبلک کہ اب ہم لوگ میڈیا کے اوپر بتائیں کہ دس ہیز ٹیکن پلیس اینڈ ویل بی ڈوئنگ سچ ایکسپیریمنٹس مور ان پنجاب. اچھا, مجھے تھوڑا سے بتائیں, جب بھی کوئی اس طرح کے اسٹیپس لیے جاتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ عوام کو ایک ویلکمنگ جیسچر جائے, لوگوں کے رویے بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ایک گیپ ہے وہ کم ہونے لگتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا اثر نہ صرف عوام پر, جو کہ ایک بنیادی مقصد یہ کہ ڈر خوف ختم ہو, ایک جو تھانے کو لے کے پولیس کو لے کے جو ہوتا ہے, سیکنڈلی جو ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی جس طرح سے وہ پبلک سے ڈیل کرتے ہیں. یہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ نے جو بات کی ہے دیٹ ہولڈز ٹرو, اٹ ہولڈز واٹر. جب پولیس اسٹیشن کے اندر شروع میں لوگوں نے آنا اسٹارٹ کیا ہے تو جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں باہر ان کے اندر جھجک تھی. اب آپ ان کے بھی چہروں پہ دیکھتے ہیں کہ مسکراہٹ ہے, وہ بھی ان کے بھی جو ڈیمینر ہے وہ چینج ہوا ہے. ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ علاقہ بھی ایسا ہے جہاں کرائم جو ہے وہ نیگلیجبل ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ان کا جو فوکس ہے شفٹ ہے ٹورڈز سروس ڈلیوری, ٹورڈز برجنگ دیٹ گیپ بٹوین دا پیپل, وہ آپ کو نظر آتا ہے. لوگ اب اجازت لے کے تھانے کے پیچھے بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حوالات کیسی ہوتی ہیں, بیرکس میں جوان رہتے کیسے ہیں, ایس ایچ او کا کمرہ کیسا ہوتا ہے, درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے, محرر کون ہوتا ہے, ایس ایچ او کون ہوتا ہے, ان کی ڈیوٹیز کیا کیا ہیں. تو اس سے ہم لوگ بہتر طریقے سے انفارمیشن بھی ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شہر بانو, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیشہ کبھی بھی ایسے یونیک آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ اس کے پیچھے ضرور ہوتی ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح سے لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کے چہروں پر خوشی ہے, تو جب سائل بھی آئے تو اس کا مسئلہ بھی ایز پر لا حل کیا جائے اور فوری طور پر اس کو ریلیف ملے. اس کو وہ چیز جو ہے وہ جو اس کا ایک تھانے کا ایکسپیرینس ہے نا, وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے اسے نہ گزرنا پڑے. تو آئی تھنک اس میں بھی بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے, وچ آئی تھنک کہ اس طرح کے انوویٹیو آئیڈیاز کے بعد جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں.
چلیں جی، تو اب کچھ اور بات کر لیتے ہیں جو کتابوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں، اور نہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو اگر یہ شوق ہو جائے، کیونکہ جب اس طرح کے لٹریچر فیسٹیول یا پھر بک فیئر کا انعقاد ہوتا ہے تو لوگ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں اور جا کے دیکھنا چاہتے ہیں جی آج کل کون سی بکس ہیں، کون سی بکس اویلیبل ہیں. سم ٹائمز بچے ضد کرتے ہیں پیرنٹس سے کہ چلے جی ہمیں لے کر چلیں، ہم نے وہاں سے بکس خریدنی ہے. تو کراچی ایکسپو سینٹر میں 19ویں عالمی کتب میلے کا انعقاد رہا اور آج اس کا آخری دن ہے. آخری دن بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں تھوڑی ڈسکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے. سو آپ لوگ آج جا کر بہت سارا اور زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. کتابوں کے مداحوں کی آمد کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جو نمبرز آف پیپل یعنی کہ جو کاؤنٹ ہوئے ہیں، لوگ جو آئے ہیں اتنے دنوں میں، وہ اچھی خاصی تعداد ہے، جو بتاتا ہے کہ اس شہر میں اب بھی ایسے لوگ بستے ہیں جنہیں کتابوں سے محبت ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے جی شرکا کی تعداد، یعنی کہ ہم یہ جو دن ابھی کاؤنٹ ہوئی جبکہ آج آخری دن ہے، اس میں ابھی تک 4 لاکھ سے یہ تعداد تجاوز کر چکی ہے اور 6 ہالز ہیں جس میں مختلف اسٹالز ہیں مختلف پبلشنگ کمپنیز کے. تو مزید ہم اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے موجود ہیں انور خان سے. انور خان بتائیے گا، پہلے تو یہ جو تعداد ہے لوگوں کی بڑی زبردست ہے، دوسرے آج کا جو دن ہے آخری دن ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آج بھی لوگ آئیں گے بڑی تعداد میں؟ ایکسپو سینٹر کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا آخری دن اور آخری دن کے اعزاز سے بات کی جائے گی تو ہزاروں کی تعداد کے اندر شہری الگ صبح پہنچے. کتابوں کا میلہ، کتابوں کے چاہنے والے، اہل علم، ادب، ذوق کے رکھنے والے تمام کے تمام افراد اس کتب میلے کا حصہ بنے. بکس لور ہیں ان کے لیے جنت ہی ہے، تو میں بھی ابھی ڈھونڈ رہی ہوں اپنے ٹائپس کی بکس. بک ریڈنگ از امپورٹنٹ کیونکہ بک ریڈنگ کے ساتھ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے اور ریڈنگز آپ کو لائک اٹس کائنڈ آف اسکیپ فرام دا ریالٹی ٹو دا فکشن ورلڈ. میں نے یہ فائنل ورلڈ نام کی ایک بک لی ہے اپنی چھوٹی سسٹر کے لیے. کتب میلے کے اندر کم و بیش جو اندازے لگائے جا رہے ہیں، جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں، 4 لاکھ سے یہ تعداد تجاوز کر چکی ہے. ہم نے ہیڈ کاؤنٹ کیا ہے تو 4,30,000 لوگ ہمارے پاس 4 دن میں آ چکے ہیں. اسکولس کل 90 بسیں اسکول کی بھر کے آئی تھی جبکہ چھٹی تھی، اس کے باوجود 90 بسیں آئی تھیں اور ہمارے پاس پارکنگ کا پرابلم ہو گیا تھا. کراچی کے شہریوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ اور میں ان کا شکر گزار ہوں. بک سیلر بے انتہا خوش ہیں، ان کی ماشاءاللہ پبلیکیشن سیل بھی ہو رہی ہیں اور بہت خوش ہیں. اگلے سال کی بکنگ ابھی سے ہمارے پاس کروانے کے تیار ہیں. آئندہ جو بک فیئر کا انعقاد کیا جائے گا، عالمی کتب میلے کا انعقاد کیا جائے گا، اس کے اندر اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ سندھ حکومت کا تعاون حاصل کیا جائے. اگلے مرحلے کے اندر کراچی سمیت سندھ کی جو دیگر اضلاع ہیں، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، ان اضلاع کے اندر بھی ان بک فیئر کا انعقاد کیا جائے گا. جی اچھا، کتابوں سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بکس پڑھنی چاہیے. ایلون مسک، ان سے سوال پوچھا گیا تھا کون سی کتابیں پڑھی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی جرنل نالج انکریز کریں. اس کے لیے کیا ہے، آپ ہر طرح کی کتاب پڑھیں، آپ ہسٹری بھی پڑھیں، آپ فکشن بھی پڑھیں، آپ سائنس سے ریلیٹڈ بھی سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب کا انٹرسٹنگ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بک آپ کو بورنگ لگ رہی ہے بیچ میں چھوڑ دیں، ضروری نہیں ہے آپ نے اسے فنش کرنا ہے. کبھی بھی یہ ٹارگٹ سیٹ نہ کریں. اچھی کتاب جو اچھی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کا انٹرسٹ خود ہی اٹریکٹ کر لیتی ہے، خود ہی کیپچر کر لیتی ہے اور پھر تبھی اس کتاب کو آپ بند کرتے ہیں جب آپ اسے ختم کر لیتے ہیں. تو اپنی جرنل نالج انکریز کیجئے. یہ آپ کی زندگی میں جو فیصلے آپ کرتے ہیں یا جو آپ کے پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو اور انسیڈنٹس کو دیکھنے کا، وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں یہاں پر بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں ہیڈ لائنز بریک کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت 10:03 ہے اور ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارا یہ شو ہوتا ہے 2 گھنٹے کا. 9 سے 10 آپ کے ساتھ ہمارا رہا اور اب 10 سے 11 بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اور اس میں بھی کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی ریلیونٹ سٹوریز ہیں، جو بھی حالات و واقعات ہیں، اس کو ہم اس طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں تاکہ آپ کو اس سے انفارمیشن بھی ملے اور اس کے بارے میں حقائق بھی معلوم ہو سکے. یہ ہماری اور ہماری ٹیم کی بھرپور کوشش ہوتی ہے اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے جو کہ بہت ویلیوبل ہے. اچھا جی، آج ہے 16 دسمبر اور 16 دسمبر کی یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا تھا تو یہ کل کی بات لگتی ہے. اور اگر میں یہاں یہ کہوں کہ جس دن یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا ٹی وی پر، جب اس رپورٹ ہونا شروع ہوا تو کسی کو، مجھ سمیت میں اگر اپنی بات کروں، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اندھوناک واقعہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی کیسے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی دہشت گرد کیوں نہ ہو، وہ کیسے ان معصوم پھول جیسے بچوں کو جو نہ کسی کے دشمن ہیں، جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، جو صرف تعلیم حاصل کرنے اسکول گئے تھے، جن کی عمریں
کوئی 6 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 12 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 14 سال کا، ان معصوم بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا وہ منظر نہیں بھولتا. وہ جو خون آلود جو دیواریں تھیں، جو زمین تھی، جو ہال تھے، جو وہاں کے ٹیچرز آہو بکا کر رہے تھے، وہ منظر بھلائے نہیں بھولتے. میں بات کر رہی ہوں سانحہ APS کی. 2014 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آج 2024 میں بھی جب اس واقعے کو یاد کر رہی ہوں میں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اپنا درد بیان کر سکوں. ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیرانی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. پوری قوم کا درد ہم محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تمام لوگ ایک طریقے سے اس سینس میں یونائٹڈ ہوئے کہ لوگوں نے ان ماؤں کا، ان باپوں کا، ان گھر والوں کا درد محسوس کیا، ان ٹیچرز کا درد محسوس کیا جو اس مرحلے سانحے سے گزرے. اچھا جی، اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں استاد سمیت بچوں کو، اور جو نمبرز ہیں وہ بڑے دلخراش ہیں. 132 بچوں سمیت 150 افراد کو شہید کیا گیا. دہشت گردوں کے بارے میں جو انفارمیشن آئی وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کو افغانستان سے ٹریننگ ملی تھی اور ان کے پاس آتشی ہتھیار بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل افغانستان کی سرزمین کا استعمال کیا جاتا رہا اور اب بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ جہاں سے سرحد پار دہشت گردی ہوتی ہے. پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج اور عوام افغانستان کے دہشت گردوں سے نہ برداشت ہے. اس ساری صورتحال پر کیونکہ آج 10ویں برسی ہے، صدر وزیر اعظم کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے. صدر آصف زرداری نے کہا APS جیسے واقعات دہشت گردوں اور خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں. پاکستانی قوم دہشت گردوں کو کبھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور سانحہ APS ہمیں دہشت گردی کے خلاف بحیثیت قوم اس نے متحد کیا. آئیے دہشت گردی خاتمے اور پرامن پاکستان کے لیے کام کرنے کا عہد کریں. اسی طریقے سے وزیر اعظم کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور ایک دلسوز واقعہ ہے. بچوں کی زندگی، ان کے خواب، ان کے والدین کے خواب اور ان کا مستقبل ان سے چھین لیا گیا. فتنۃ الخوارج جیسے دہشت گردوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور نہ معاشرتی اقدار سے. پوری قوم ان بزدل دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے. چلے جی، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد میں کس طریقے سے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھوں، لیکن ان گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی سرزمین ہمیشہ اس طرح کے واقعات سے محفوظ رہے، اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم بہت ذکر کر رہے ہیں اور اس سے بہت مسائل بھی ہم دیکھ رہے آ رہے ہیں. جو بلا سیزن بارش ہوتی ہیں، بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، یہ بھی رپورٹ کیا گیا، یہ بھی پریڈکشنز کی گئی ہیں بیکاز اب جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا فینومینز چینج ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فوڈ اسکیرسٹی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ غذائی قلت کا مسئلہ ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو سیزن ہے جس میں فصلیں اگنی ہیں اس سیزن میں جب بارش نہیں ہوگی اور جب وہ فصلیں پک کے تیار ہو جائیں گی اور تب بارش ہوگی تو کسان کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب کئی ممالک جو ہیں وہ بہت سارے نئے نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو خوراک کی قلت کا مسئلہ ہے اس پر قابو پایا جا سکے. تو سوات میں ایک زرعی تحقیقاتی ادارے نے مٹی اور ہوا کے بغیر سبزیاں اگانے کا کامیاب تجربہ کیا. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ بیکاز اس کے بغیر تو ظاہر ہے آپ سبزی پودے پھول نہیں اگا سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہ بتایا گیا ہے کہ انتہائی کم جگہ میں پلاسٹک پائپس اور بالٹیوں میں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں جس میں پالک، گوبھی، بینگن، ہری مرچ اور دیگر طرح کی سبزیاں شامل ہیں. یہ ٹیکنالوجی زیادہ تر پتوں والی سبزیوں کی پیداوار میں استعمال ہوتی ہے اور اچھی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی شہری جو ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سبزیاں اگا سکتے ہیں. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ مینگورا سوات ڈاکٹر روشن علی. ڈاکٹر روشن علی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے سائنس جو ہے وہ بڑی ٹیکنالوجی اور سائنس نے بڑے نئے نئے آئیڈیاز دیے ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم بہت آگے بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ مٹی اور ہوا کے بغیر کیسے کوئی پودا اگ سکتا ہے؟ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صدف. یہ ٹیکنالوجی جو ہم نے ادھر شروع کی ہے یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. باہر کے دنیا میں اور اس طرح مڈل ایسٹ میں یہ ٹیکنالوجی ادھر یوز ہو رہا ہے. ادھر ہم نے یہ اپلائی کیا مٹی کے بغیر جو ہے
مٹی کے بغیر بالٹی اور پائپ میں ہم پودے لگاتے ہیں، خاص کر لیفی ویجیٹیبلز. تو اس میں ہم سولوشن ڈالتے ہیں. وہ سولوشن جو ہے اس کے آٹومیٹک سسٹم ہم نے لگایا اس کے ساتھ کہ 1 گھنٹہ میں تقریباً 10 منٹ جو ہے یہ آن ہوتا ہے اور 50 منٹ یہ آف ہوتا ہے. یعنی گھنٹے میں صرف 10 منٹ یہ آن ہوتا ہے. یہ پانی جو ہے اس میں ہم نیوٹرینٹ جو پودے کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ اوپر جاتی ہے، ریسائیکل ہوتی ہے. اور لیفی ویجیٹیبلز کی روٹس جو ہے وہ اس سے اپنے پانی اور خوراک کی ضرورت پورا کرتی ہے. تو اس میں بہت یہ کاسٹ افیکٹیو ہے، خرچہ بہت کم آتا ہے اس پہ. اور اس میں صاف پانی ہوتی ہے کیونکہ جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں وہ ایسے پانی سے ہم اس کو سیراب کرتے ہیں کہ اس میں گندگی ہوتی ہے، خاص کر ہیوی میٹلز. تو یہ صاف پانی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس میں پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے. تو جو سبزیاں ہم اس میں پروڈیوس کرتے ہیں وہ صحت کے لیے بھی موزون ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ آج کل یہ زمینیں جو ہے کم ہو رہی ہے تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کو اپنے بالکونی میں اور اس طرح چھت کے اوپر جو ہے یہ سسٹم آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو اس کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اسکیل پر ظاہر ہے اس کے لیے پھر لوگ بھی تعینات کیے گئے ہوں گے، اسٹاف ہوگا جو ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرے گا، ایک پورا پروسیس ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں، اپنی بیلکنی میں، اپنی چھت پہ، اپنے گارڈن میں یہ کرنا چاہے تو ایک تو اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کتنی جلدی اسے رزلٹ مل سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے؟ یہ اصل میں اس طرح ہے کہ اصل میں اس طرح ہے کہ ادھر جو ہم نے یہ ٹنل بنایا ہے یہ ٹنل اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ چھتوں پہ آپ کر سکتے ہیں، جس موسم کی سبزیاں آپ اس میں اگا سکتے ہیں اور اس پہ خرچہ بہت کم آتا ہے. اس میں صرف ایک بالٹی، ایک پائپ اور اس میں چھوٹا سا موٹر ہوتا ہے یہ بالٹی میں جو کہ کولر میں لگا ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ ٹائمر ہوتا ہے. ٹائمر جو ہے آپ ٹائم اس میں سیٹ کریں تو جتنی ٹائم کے لیے یہ آپ آن رکھنا چاہتے ہیں اور آپ ادھر ہم اس پہ مختلف قسم کے وہ ریسرچ ہم کر رہے ہیں. تو ہم ادھر 10 منٹ اس کو آن رکھتے ہیں اور 50 منٹ آف رکھتے ہیں. تو اس میں یہ 4 چیزیں چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا، بہت کم خرچہ. یہ لوکلی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے، ہم نے خود یہ ڈیزائن کیا ہے اور اس کے لیے جو سالوشن چاہیے اس پہ ہم نے کام کیا ہے. ذمہ داروں کے لیے، جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ اگر ادھر وہ آ جائے تو ہم ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اور وہ اپنی آسانی کے ساتھ جس موسم کی سبزیاں وہ اگانا چاہتے ہیں تو فریش سبزیاں ان کو ملیں گے اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے چھتوں پہ اور بالکونی. لیکن آپ لوگوں کو یہ تجویز کریں گے، یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنے گھروں میں از خود یہ کام کریں؟ دوسرے اس طریقے سے جو سبزیاں اگائی جانی، پہلے تو یہ بھی بتا دیے گا صرف پتے والی سبزی کیوں، اور اس سے ذائقہ تو نہیں تبدیل ہو جاتا سبزیوں کا؟ یہ سبزیاں جو پتوں والے یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا اگر یہ پائپ ہم بڑے کر دیں تو اس میں ہم ٹماٹر اور اس طرح بینگن اور سبزیاں بھی، سارے سبزیاں ہم اس میں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ پائپ جو ہے اس کا ڈائی میٹر بڑا ہونا چاہیے کہ کم از کم ان کی جو روٹس ہوتے ہیں وہ روٹس اندر میں وہ جو سالوشن اس میں ریسائیکل ہوتے ہیں وہ سالوشن جو ہے اس کو پہنچ جائے. تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور فارمرز، عام فارمر جو ہے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں جو چیزیں چاہیے وہ لوکل مارکیٹ میں اویلیبل ہے. صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ٹریننگ ہم ادھر دے سکتے ہیں. لیکن ہوا کی تو ضرورت ہوتی ہوگی نشو و نما کے لیے، کیونکہ اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہے، اس میں یہ بڑا پائپ جو ہے یہ اندر سے تو کھوکھلا ہوتا ہے تو اس میں جو کپ ہم اس میں رکھ دیتے ہیں جس میں ہم نرسری اگاتے ہیں اور پھر وہ نرسری ڈائریکٹ یہ فوم میں ہم وہ نرسری اگاتے ہیں، وہ فوم اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس میں ہوا آتی ہے، وہ اس طرح بند نہیں ہوتا ہے تو ہوا ان کی روٹس کو مل جاتا ہے. اور اگر کوئی اس کو بہت زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اگ جاتے ہیں
تو اس پہ اوپر سے بھی وہ خوراک کی اسپرے اگر کرے تو وہ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے. تو یہ پاسبل ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن دھوپ, ہوا, روشنی, پانی یہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ انڈور بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل, اس کو باہر سے تو ہوا بھی ملتی ہے اور جو بالٹی میں پانی ہوتے ہیں اس میں ہم خوراک بھی ڈالتے ہیں تو وہ خوراک جو ہے ریسائیکل ہوتا ہے. لیکن فائدہ یہ کہ بہت کم پانی استعمال ہوتی ہے کیونکہ آج کل پانی کی بھی وہ قلت آ رہی ہے تو اور وہ صاف ہوتی ہے. اگر ایک بالٹی میں تقریباً 15 لیٹر پانی آتے ہیں تو 2 مہینے تک یہ چل سکتا ہے. تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس میں اگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر روشن علی ہمارے ساتھ تھے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے جو کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. سو لیٹس سی کہ اس بارے میں مزید کیا آگے ہم دیکھتے ہیں, کس طریقے سے پالیسیز آگے بڑھتی ہیں یا کس طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. ایک اور آپ کے لیے انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں یہاں پر, اور وہ ظاہر ہے یہ ہے کہ تمام مسلمان, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار وہ حج کی سعادت حاصل کریں. تو وفاقی حکومت نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سال کی جو حج پالیسی ہے وہ کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے تحت اس میں کچھ نئی جو شکیں کہہ لیں, باتیں کہہ لیں, رولز کہہ لیں, وہ شامل کیے گئے ہیں. سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت حج کوٹا 50% رکھا گیا ہے اس بار. 12 سال سے کم عمر بچوں, بیمار اور مختلف امراض میں مبتلا افراد رواں سال حج پر نہیں جا سکیں گے, جبکہ عازمین کے لیے حج رقم کی قسطوں کا نظام متعارف کروایا گیا ہے کیونکہ کافی زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو باقاعدہ انسٹالمنٹ میں اب یہ اخراجات جو ہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں. آئندہ سال پاکستان سے 1,79,000 سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے اور اخراجات 10,75,000 روپے سے 11,75,000 روپے تک رکھے گئے ہیں جو کہ انسٹالمنٹ میں پے کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزارت مذہبی امور محمد عمر صاحب. تھینک یو سو مچ عمر بٹ صاحب. کچھ تبدیلیاں میں نے بتا دی, لیکن آپ کے خیال میں کچھ جو میں نے مس کر دیا ہو وہ ضروری ہو جاننا, تو ذرا اس سے آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ آپ کی دعوت دینے کا, اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا اس کا تعارف کروا دیا. اور بینہ یہی چیزیں ہیں, اور جو اس میں خاص چیز تھی وہ یہی تھی کہ ایک ساتھ کے اندر ہم ادائیگی کر رہے تھے, اس کی وجہ ادائیگی ہم نے مانگی ہے عازمین حج سے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہماری سعودیہ میں پرچیزز جاری ہیں, جو ہماری سہولیات ہیں یعنی فوڈ, اکاموڈیشن, ٹرانسپورٹ, مکاتب وغیرہ, تو ہمارے وہاں پر کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو وہ ابھی پرچیزز کا آغاز کیا ہے. تو اس لیے ہم نے جو تیسری قسط ہے وہ ہم انشاءاللہ فروری کے آغاز میں ہم طلب کریں گے. اس پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیکج کتنا ہے, تاکہ جو نہ ایکسٹرا ہم پیسے لیں, جو کیونکہ وزارت ہے نو پروفٹ نو لاس کی بیس پر عازمین حج کو یہ سہولیات مہیا کرتی ہے. تو باقی دوسرا جس طرح آپ نے بتایا کہ سعودی عرب نے بھی کافی زیادہ اس میں ہر سال بہتری لے کے آتا ہے, اور ہماری آج کل ان کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری زوم میٹنگز وغیرہ بھی چل رہی ہیں. ہمارا ڈائریکٹریٹ بھی ہے وہاں پر, تو جو سہولیات ہیں ماشاءاللہ اس دفعہ جو مکاتب ہے ان کی سہولیات کے لیے وہ ہم نے جلدی اس دفعہ ہم نے درخواستیں طلب کی ہیں, کیونکہ جلدی ہم پرچیزز کریں گے تو ہم اچھی جگہ جو ہے وہ مینا کے زیادہ بہتر پلاننگ ہو سکتی ہے. عمر صاحب ایک چیز بتائیے گا, جو بچوں کی عمر کا حد جو ہے متعین کی گئی ہے, 12 سال سے کم عمر کے بچے نہیں جا سکیں گے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے جی کہ مطلب پچھلے 2-3 سالوں سے اور آگے بھی 5-6 سال تک جو حج ہے وہ سخت گرم موسم کے اندر آئے گا, اور جس ولنریبل ہوتے ہیں بچے, معصوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ تھوڑی تعداد بھی زیادہ کر رہے ہیں, اور اس میں بچے کیونکہ ان کے اوپر نفلی حج ہے, ان کا فرض حج تو ادا نہیں ہوتا, اور سخت موسم کی وجہ سے بھی, اور جس طرح جو کرونک ڈیزیز کے شکار لوگ ہیں ان پر بھی پابندی لگائی ہے. تو یہ ریزنز یہی ہیں کہ سخت موسم ہے اور اس سے ان کو بچایا جائے. تو اگلے 2-4 سالوں میں یا 5 سالوں کے بعد انشاءاللہ پابندی. ایک شکایت بہت آتی ہے, آپ نے خود مینشن کیا کہ اب جو حج آئے گا اگلے کچھ سالوں میں وہ سخت سیزن میں آئے گا, اور ہمیں پتہ ہے جس طریقے سے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کس طریقے سے حدت بڑھ رہی ہے, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے کیا انتظامات ہوں گے, کیونکہ اکثر و بیشتر جو پاکستانی ہوتے ہیں سرکاری طور پر جو جاتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے.
دیکھیں جی جو حج کے 5 دن ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ سب سے لمبی عبادت ہے یہ، اور سب سے زیادہ اس میں اخراجات آتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جسمانی اس میں جو ہے سب سے زیادہ مشقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل، اور یہ پھر ہے بھی اوپن ایریاز ہیں، مطلب مینا کی خیمہ بستی ہے جہاں پر بلڈنگ جیسا ماحول آپ کو تو نہیں مل سکتا، خیمے ہیں. پھر عرفات کے اندر بھی بڑی کنوپیز ہوتی ہیں، اور مزدلفہ میں تو کھلے آسمان کے نیچے آپ نے رات گزارنی ہے. اس طرح کنکریاں مارتے وقت بھی تو شیڈز وغیرہ کا تو بندوبست کیا گیا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہیں وہ بڑی شاندار ہے. مثال کے طور پر جوں موسم یہ گرم موسم میں حج آنا شروع ہوا تو انہوں نے رمی کے اوقات کار مقرر کر دیے، اور پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جو مسنون ٹائم ہے رمی کا وہ زوال کے بعد ہے، لیکن سعودی حکام نے پھر یہ کہا کہ آپ 4 بجے کے بعد جو ہے رمی کے لیے جائیں. اسی طریقے سے مینا عرفات کے درمیان جو آپ کی آمد و رفت ہے اس کو انہوں نے آدھی رات کے وقت یعنی مغرب غروب آفتاب سے لے کے فجر تک اور 9-10 بجے تک وہ سارا کیا. پھر جو ضعیف افراد ہیں ہم یہ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے فیملی سے ایک بندہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جائے، اگر ویل چیئر کی ضرورت ہے تو وہ لے کے جائے، کیونکہ وہ فیملی والا بندہ ہی سب سے اچھی کر سکتا ہے. والدین اگر جا رہے ہیں تو وہاں ان کی اولاد ساتھ جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ محمد عمر بٹ صاحب، آپ نے ہمیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی، اب سردی کا موسم ہے اور اس میں ہم کھانے پینے پکوان کا ذکر نہ کریں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سیزن میں بھوک بہت لگتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کی جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آپ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ بہت لیتھارجک فیل کرتے ہیں، بہت سست اور الکسی محسوس ہوتی ہے. تو ایسے میں اگر کھانا ہو، کمفرٹ فوڈ ہو اور پھر مزیدار کھانا ہو تو پھر کہتے ہیں نا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو مانسیرا کی شدید سردی میں شہری کیا کرتے ہیں؟ شہری رخ کرتے ہیں چپلی کباب کے سٹال جہاں پر ہوتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ طور پہ بڑے زبردست طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں. مشہور بھی ہے یہ جگہ چپلی کباب کے لیے. تو کتنے ٹیسٹی ہیں، کتنا لوگ سردی میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، طاہر شہزاد تنولی ہمیں بتا رہے ہیں. ویسے تو مانسیرا میں چپلی کباب کی سینکڑوں دکانیں ہیں، مگر تاریخی شہر بفا میں تنگ گلیوں میں واقع 60 سالہ پرانی کباب کی دکان آج بھی اپنے ذائقے کے اعتبار سے شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے. یہ میرے والد صاحب کر رہے تھے، 50-60 سال انہوں نے کیے، اس کے بعد میں آؤں 7-8 سال میرے بھی ہو گئے. دیسی مسالہ ہوتا ہے اس میں، تو گوشت ہم اپنا کرتے ہیں، اپنا جانور اپنا ذبح کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں چپلی کباب کی طلب بڑھ جاتی ہے. شہریوں نے سردی کے موسم میں خود کو گرم رکھنے کے لیے چپلی کباب کو بہترین سوغات قرار دیا. یہ کباب کھا کر سردی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. مانسیرا میں بہت مشہور کباب ہے. جب سردی کا موسم آتا ہے نا، کباب کا اپنا ایک لذت ہوتا ہے، اپنے ایک گرماش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہم کھانے کے لیے ادھر آتے ہیں زیادہ. شدید سردی میں ہر عمر کے شہری نہ صرف چپلی کباب کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں بلکہ لذت سے بھرپور کباب گھروں کو بھی لے جاتے ہیں. طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، بفا پکھل، مانسیرا. اچھا، اس طرح جب کھانوں کی آپ کسی فوڈ اسٹریٹ پر جائیں یا وہاں پر کھانا کھانے جائیں تو کہتے ہیں نا وہاں جو ٹیسٹ آپ محسوس کرتے ہیں نا، آپ اسے اگر گھر لے آئیں یا آن لائن آرڈر کر لیں تو وہ ٹیسٹ آپ کو محسوس نہیں ہوتا. بیکاز ایک تو وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایمبیانس ہوتا ہے، دوسرے وہ گرم گرم کھانا آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھوک بھی چمک جاتی ہے. اس لیے لوگ سردی میں ایک تو اچھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی، گھر سے بھی نکلنا ہو جائے گا. لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جا کر باقاعدہ طور پہ گرم گرم انہیں سرو کیا جائے اور وہاں پر کھانے کا لطف اٹھائیں. تو جو منظر آپ نے دیکھا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے. اچھا جی، کچھ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں، وہ اپڈیٹس شیئر کر لیتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے سرجانی یوسف گوٹ. نوجوان کی نازیبا حرکت، خاتون کے گلی سے گزرنے کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر، اس نے نازیبا حرکت کی ہے. سو یہ نظر بھی آ رہا ہے. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر، یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ CCTV کیمرہ بھی ہے اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی یہاں رپورٹ ہوئے، تو یہ کیا ہے، ذرا پولیس نے ڈیٹیلز کیا بتائیے گا. بالکل، دیکھیں سرجانی یوسف گوٹ کا علاقہ جہاں پر یہ اوباش نوجوان کی جانب سے خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انتہائی یہ اونچی حرکت ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون کو گلی سے گزرتا دیکھ کر نوجوان اس کے سامنے برہنہ ہو گیا، اور نہ صرف اس نے یہ حرکت کی بلکہ اپنے ساتھی کے ذریعے وہ ویڈیو بھی بنواتا رہا. اور سب سے بڑی بات کہ اس دوران جب یہ ویڈیو بنی تھی گلی میں کھڑے ہو کر دیگر افراد دکاندار بھی یہ ویڈیو بنتے دیکھتے رہے، اور ویڈیو بنوانے والے اور دیگر افراد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. جب
کہ جو بانقاب خاتون تھی وہ بغیر کوئی ریئیکشن دیے گلی میں چلی گئی. اس حوالے سے ہم نے پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال ان کے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے, لیکن وہ اپنے طور پر اس دونوں افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور تھوڑا سا ذرا آپ کو بچپن میں لے جاتے ہیں, ہم سب کے بچپن میں. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ کارٹون کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ٹام اینڈ جیری, پنک پینتھر ایسے کارٹون آیا کرتے تھے, اور اس کا بھی ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا تھا. سو اس میں ہمیں بیٹھ کے وہ ضرور روزانہ ہمیں کچھ کہتے ہیں نا وہ ایپیسوڈ دیکھنے ہوتے تھے, مس کر دیتے تھے تو دن اچھا نہیں گزرتا تھا. لیکن اب بہت زیادہ انوویشن آ گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اینیمیشن فلمز جو ہیں ان کا بڑا رجحان ہے, اور انٹرنیشنلی اس کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہے, بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے. سو پاکستان میں ان دنوں اینیمیشن فلم انڈسٹری کافی آگے بڑھ رہی ہے. ایک محتاط اندازہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اینیمیشن انڈسٹری کا حجم جو ہے وہ 28 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے, اور پاکستانی فلم میکرز بھی اس میں قدم رکھ رہے ہیں, وچ از ویری گڈ. اور کچھ پاکستانی فلم میکرز بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کو اچھی اینیمیشن فلمز پر فراہم کر رہے ہیں. سو اسی حوالے سے ٹوڈے آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم ٹو ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, سلاس بوسکی, آئی ہوپ دا پروننسیشن از کریکٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے عمران اظہر. تھینک یو عمران فار بینگ ود اس, اینڈ اٹس این آنر ٹو ہیو یو بوتھ ود می ٹوڈے, اینڈ یور انوویٹو ورک از ویری انسپائرنگ, and I look forward to hearing more about your experiences and the future projects. So thank you so much once again. Salas, I would like to ask the first question to you. What motivated you to come to Pakistan and to actually, step in this kind of industry? Do you see there's a lot of potential and talent in animation industry in Pakistan? Yes, I think there's enormous potential here. We've just done a tour of Pakistan. This is the second time I've been to Pakistan. This trip we went to Lahore as well as Karachi. My first trip here we went to Islamabad, so I've got a pretty good idea of the level of talent that exists here. There's extremely good, as you'd expect, there's extremely talented CGI, which is like computer generated animation practitioners in small studios, individual creators, etc. But more interestingly, I think for us is the fact that there's also a lot of creators that are very, very skilled at 2D animation, the kind of animation that you might see in old Disney or Warner Brothers cartoons, which is something that is potentially is kind of what we like to say is future-proof. So it doesn't age or date. It always has this kind of beautiful tactility to it, and that's why Warner Brothers and Disney cartoons just can keep going. So there is people that can do that here very, very well, which is very, very rare, and that's something that we're really impressed by. And do you believe that currently Pakistan has a large enough audience for animation films in terms of children and adults audience? It's got a very interesting demographic. I'm from Japan, so we've got an aging population here. I believe 60% of your population is kids, basically, or teenagers. It's a much younger demographic here. So in terms of kids entertainment. I think that there's enormous potential here, but as you pointed out, it's not a huge market, but I think that the stories and the characters here really have international potential for export potential. And I think that the characters and stories from Pakistan, I think, can resonate with international audiences, and that's what we're going to be creating in some of the shows that we're developing right now, is local stories with comic universals that can potentially work elsewhere in the world. For example, EMEA, for example, the Middle East, not just Pakistan, and that's what really excites us about this market. And as well. Imran, what kind of animation films are being produced in Pakistan, and secondly, what do you see for the future of the industry here? تو دیکھیں پاکستانی انڈسٹری اینیمیشن ہیز اے ویری واسٹ ہسٹری. اف یو اسٹارٹ لوکنگ فرام وادی اینیمیشن, دا فرسٹ پاکستانی اینیمیٹڈ شارٹ کیم ان نیٹفلکس اوریجنل. Then we had, if you look at Kids Land, a YouTube channel which has 2 billion views right now, an animated studio based out of Karachi. Then we look at Third World Studios based out of Islamabad, which globally the first movie made on Unreal Engine. The first one. Excuse me. Then we have studios like Moonshot Animation, we have Sharp Beach, Ice Animation, who's been working basically primarily for the North American market. Which means the quality exists, but the thing
excuse me, what we want to do is, I think it's because of the weather. yes, we are both under the weather, having a big road show. So the beauty of this partnership is that we want to tell local stories, regional stories for the global market, and that's why this kind of international partnerships are so important. Okay, so जैसे कि आप अपने ऑडियंस के लिए भी you can speak in Urdu. थोड़ा सा हमें ये बता दें कि एक होता है कमर्शियल पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव, वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है. आई थिंक हम पानी नहीं सही है, ठीक है, शुक्रिया. वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाती है जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से उसमें पोटेंशियल हो. आप समझते हैं वो पोटेंशियल यहाँ पर है, या आप समझते हैं आपका जो मैसेज है, जो सोशल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो ज़्यादा मैटर करते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये वी आर हियर टू एंटरटेन चिल्ड्रन, एंड हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी कहानियाँ, रीजनल कहानियाँ, पाकिस्तान की कहानियाँ ग्लोबल मार्केट तक लेके जाएं, जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है एनिमेशन स्टूडियोज़ की, और पोटेंशियल पाकिस्तान की कहानियों का है, सिर्फ पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो ग्लोबल कंजम्पशन के लिए है. हम भी चाहते हैं कि जैसे यहाँ के बच्चे टॉम एंड जेरी की शो देख रहे होते हैं बैठ के, हमारी कहानियाँ भी, हमारे रीजनल की कहानियाँ भी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बस साउथ एशिया और मिडल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीकन की जो हमारी कहानियाँ हैं उनको हम कैसे लेके ग्लोबल मार्केट में लेके जा सकते हैं. और तभी साइलस की कंपनी कस्टम नट्स और बबून एनिमेशन न्यूयॉर्क की कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ मिलकर, एस्कॉप एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑफिस भी बनाया है कि वी शुड हैव अ प्रेजेंस, जहाँ पे ये लोग आएँ और लोकल टैलेंट के साथ मिलकर इस पर काम करें. Okay, so what kind of collaboration it is? Like, do you plan to incorporate traditional Pakistani cultures and stories into animation film? You're working on that? Yeah, that is the plan, and we're in development right now. We have a very famous character who's very recognized in Pakistan. For instance, which character? Can we say that? I don't know. It's a bit of a secret right now. Well, we're working on an adaptation of Ibn Battuta. You know the character Ibn Battuta? So Ibn Battuta. Yeah, so we're making a comedy adventure of Ibn Battuta that we believe will resonate right across the region, as well as it could potentially work because of, as I mentioned before, because we're incorporating these kind of physical humour into this. We also believe this could work in North America as well as EMEA, Europe. So perhaps it can go beyond Pakistan and the Middle East, and we're really good at that too, by the way. Like, we've always created content with the aim of, because we work in the APAC region, the Asia Pacific region, it's such an ethnically diverse region. We've got like 17 different languages we need to dub our content into, so the shows that we make really do need to be able to cross borders and export very, very easily. So we're really good at making content that travels, and that's the kind of those methods and techniques that we use to do that. We will be deploying on this Ibn Battuta show that we're making. So cat's out of the bag now. Yeah, it was secret. When do you work with international companies? Yeah. Do you face any kind of challenges, or how do you overcome that? Well, we just need to be, we need to be very culturally sensitive, and we need to be, sensitive to local customs. We need to make sure that we have local experts working within our team. So every single cartoon show that we make in the Asia Pacific region, whether it be some other part of South Asia or Thailand or Pakistan, we always have local experts working with us, animators, writers, musicians. So it's not just me and Imran working on these shows, because I live in Tokyo, I don't live in Pakistan, so I need people on the ground here that are experts at the kind of methods and techniques and storytelling that these shows incorporate. Yeah, otherwise it just doesn't work. Definitely. Imran, Pakistani jo youth hai, they are in large numbers. They are looking forward to have a kind of stable jobs here. नहीं तो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं. इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप है? देखिए, बहुत बड़ा स्कोप है. एक तो हम बात करते हैं एनिमेशन, हमेशा हम लोग बोलते हैं कार्टून बन रहे हैं, कार्टून पे क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो. तो एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से स्टूडियोज हैं पाकिस्तान में जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वॉइसिंग कर रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय कर रहे हैं, और उनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं और उनके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं. दूसरा एक ऐसा स्किल सेट है पाकिस्तानी का जो कि ये फ्रीलांसर्स के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, खुद बाहर के लोगों के साथ, फाइवर पे, अपवर्क पे, देयर लॉट ऑफ वेन्यूज जहाँ पे ये लोग काम कर सकते हैं. ये ऐसा स्किल सेट है जिसपे आपको एजुकेशन की कम, स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है.
تو اینی بڈی کین بی ان دیٹ پروفیشن. اور جہاں تک بات کی سائلس نے کہ پاکستان میں ہمیں کیا اسکوپ ہے, تو ہم لوگ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں آج بھی. انفیکٹ اس کے بعد ہم مائٹ یونیورسٹی جا رہے ہیں, وہاں پہ ورک شاپ کر رہے ہیں, ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ نیشنل کالج آف آرٹس میں تھے, لاہور میں تھے. وی ہیو بین ٹو سیورل یونیورسٹیز. کل ہم لوگ کراچی یونیورسٹی کے جو تھیسس ہے وہاں تھے ہم لوگ, وہاں ہم نے اسٹوڈنٹ سے ملا ہے. تو وی گونا بی ریکروٹنگ لوکل ٹیلنٹ, اسپیشلی کانسیپٹ آرٹسٹ, اسٹوری بورڈ آرٹسٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائلس اور اس کے جو پارٹنرز ہیں جو کہ LA, ہالی ووڈ میں اور بربینک میں ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ 180 آورس کی ایک ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں, جو کہ ورچوئل ٹریننگ ہوگی پاکستان کے کریٹو کمیونٹی کے لیے. جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں جو ہالی ووڈ میں ہو رہی ہیں اس کی ٹریننگ ہم یہاں پہ پاکستانیوں کو دیں تھرو ورچوئل ٹریننگ کورسز فار پاکستانی یوتھ اینڈ فار پاکستانی کریٹو کمیونٹی. It looks like you guys have been doing a lot of work here and I hope this will turn out very good for Pakistani and the industry as well. Inshallah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having this opportunity. Really appreciate it. ہاں جی, سو یہ آپ نے دیکھا جی, زبردست طریقے سے انڈسٹری آگے گرو کرے گی. لیٹس سی. اور بہت اچھی فلمز بھی پروڈیوس اب تک کی گئی ہیں اور پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ اس انڈسٹری میں آ کر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو بہت سارا اسکوپ ہے ادھر پہ اور بہت ساری کریٹیوٹی, آپ کی اسکلز جو ہیں وہ اس میں انہینس بھی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے گا. چلیں جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور معاشرے کے ان ہیروز کی بات کرتے ہیں, ریئل ہیروز کی بات کرتے ہیں جن کا اتنا نام لیا نہیں جاتا. جب ہم نام لیتے ہیں تو ان چہروں کا لیتے ہیں جو فیملیئر ہوتے ہیں, جن کی ٹی وی اپیرنسز ہوتی ہے یا جو کسی فلمز میں ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کا بیک بون کہلاتے ہیں. پاکستان کی معیشت کا بیک بون کون ہے؟ کسان ہے. کسانوں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم یہ تو بات کر لیتے ہیں کہ جی ان کو مشکلات کا سامنا ہے, لیکن وہ ہماری زندگی میں ایک انڈیویجول کی زندگی میں اس ملک کی معیشت کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سو انہی کی وجہ سے ہے, کسان ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہمیں آٹا, دال, چاول, چینی اور زندگی سے جڑی جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں میسر ہوتی ہیں. لیکن ہم اسے کبھی یاد نہیں کرتے, اس کا کوئی دن ایسا نہیں مناتے, اس کو سراہتے نہیں ہیں, اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو ہم کسان بھائی جو دن رات محنت کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں, چاہے موسم سرد ہو, گرم ہو, بارش ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, وہ اپنی محنت کرتے ہیں اور یہ فصل تیار کر کے آگے بھیجتے ہیں. تو یہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے جس پہ بہت زیادہ اس پر فوکس بھی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کا بھی, کہ جتنی زیادہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اتنا ہمیں باہر سے ریونیو بھی ملے گا. سب سے بڑا کردار کسانوں کا ہے اور فاطمہ فرٹیلائزر گروپ ہر سال کی طرح اس سال بھی کسان ڈے منا رہا ہے. تھینک یو انہوں نے ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, جس کا مقصد کسانوں کی خدمات کو ہر سطح پر سراہنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز فاطمہ فرٹیلائزر رابیل سدوزوئی صاحبہ, جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بہت وسیع تجربہ رکھتی ہیں. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار جوائننگ می. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, تھوڑا بہت میں نے بتانے کی ناظرین کو کوشش کی, بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے کسانوں کو, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اور بڑے مشکل حالات میں وہ کام کرتے ہیں. یہ خیال کیسے آیا کہ ان کا دن منایا جائے اور کیوں یہ دن منانا چاہیے, یہ اہمیت بھی ہمیں بتائیے گا. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. آپ نے بالکل صحیح کیا, اپنے انٹروڈکشن میں آپ نے بتایا کسان کی اہمیت, لیکن میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں یا جو آپ کے ویورز ہیں ان کو ایکچولی ایگریکلچر یا کسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے وہ بہت ایک سرسری طرح سے پتہ ہے, ڈیٹیل میں نہیں تھا. تو آئیڈ لائک ٹو ٹاک آن دیٹ فرسٹ. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی بچپن سے سنا ہے کہ جی پاکستان کی معیشت کی ہڈی ایگریکلچر ہے یا معاشیات ہے, زرعی معاشیات. اگر آپ اس کو کوانٹیفائبل ٹرمز میں کریں تو پاکستان کے ایگریکلچر 24% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, جو 25,000 ارب روپے بنتا ہے. نہ صرف یہ, پاکستان کی ایگریکلچر ہماری رورل کمیونٹی میں 37% امپلائمنٹ دیتی ہے لوگوں کو. اور اگر آپ اس کو اوور آل ایک مجموعہ دیکھیں تو 65% جو ہمارا ایکسپورٹ ہے, جو ہم جہاں سے ہم فارن ایکسچینج کماتے ہیں, وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹریز سے آتا ہے. تو اگر آپ اس کو پورا دیکھیں, اوور ویو دیکھیں, تو ایگریکلچر بہت کرٹیکل ہے ہمارے ملک کے لیے. لیکن جب ہم نے دیکھا
کہ اتنی کرٹیکلٹی کے مناسبت سے فارمرز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, فارمرز کی کوئی بات نہیں کرتا, فارمرز کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. دس از ویئر فاطمہ فرٹیلائزر ٹک دس انیشیٹو کہ جی ہم نے 2019 میں دسمبر 18 کو فارمرز ڈے ڈکلیئر کیا. ہم نے سوچا کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سارے اسٹیک ہولڈرز آ کے اس پلیٹ فارم پہ ڈسکشنز کریں, فارمرز کی ایشوز, ہمارے جو کاشتکار بھائی بہن ہیں ان کی کیا پرابلمس ہیں, وہ کیا فیس کرتے ہیں, اور پالیسی میکرز ان پرابلمس کو ایڈریس کریں اور پالیسیز اس طرح کی بنائیں کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائیں. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ کسان ایگریکلچر کمیونٹی پاکستان اور ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. دوسرے یہ جو کمیونٹی ہے, کیا اس میں کسان بھائی بھی شامل ہیں, ان کا بھی رول ہے, ان کو معلوم ہے, اس کمیونٹی کا ادراک ہے انہیں؟ جی بالکل, کمیونٹی از اے پلیٹ فارم. ایک کسی چیز کی اہمیت کا اجاگر کرنا معاشرے میں بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے, ایک نیریٹو, ایک ڈسکورس بلڈ کیا جائے. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے پچھلے اتنے سالوں سے کہ جی سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے ہم لوگ پرائیویٹ کمپنیز ہوں, چاہے ہمارے کاشتکار بھائی بہن ہوں, وہ ایک جگہ پہ آ کے ایک دن کو منائیں اور اس دن کی اہمیت نہ صرف رورل کمیونٹیز بٹ اربن کمیونٹیز بھی سمجھیں کہ ہمارا جو کھانا ہے, جو ہماری پلیٹ پہ کھانا آتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے اور کتنی مشکلوں سے ہمارے کاشتکار بھائی بہن وہ کراپس پیدا کرتے ہیں اور ہماری ٹیبل تک وہ کھانا آتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے ایز اے کمیونٹی, ایز اے کنٹری, دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز. اچھا, اور جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بیک بون ہے کاشتکار, ہمارے کسان بھائی اور بہن, لیکن جب ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا ان کی کچھ مشکلات کو حل کرنا ہوتا ہے تو ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ایک تو پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا رول ہے زراعت کا, کسانوں کا پاکستان کی معیشت میں, کیا والیوم ہے. دوسرا, مدد کیسے کی جا سکتی ہے ان کے حالات کو بہتر بنانے میں؟ آپ کے ملک میں جی 8.2 ملین فارمرز ہیں جو اس پوری معیشت کو لے کے چلتے ہیں. جو آپ کی مین ویجیٹیبلز ہیں, آپ کی ویٹ ہو گئی, رائس ہو گئی, شوگر کین ہو گئی, میز ہو گئی, کاٹن ہو گئی, یہ سارا آپ کی کنٹری میں جو انفلکس آف مین کراپس ہے, یہ آپ کے فارمرز ہی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں, لیکن ان کی پرابلمس سے کوئی بات نہیں کرتا. اگر میں آپ کی ان کی پرابلمس کی بات بتاؤں تو جیسے ییلڈ پر ایکر ہمارے ملک میں پرابلم ہے, ہمارے کاشتکار بھائی بہن اس کے اگینسٹ اسٹرگل کرتے ہیں. امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج کی بڑی بات ہوتی ہے, لیکن کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں کہ جی کلائمیٹ چینج کو کس طرح اس کو کمبیٹ کیا جائے ہمارے کاشتکار بہن بھائیوں سے. ساتھ میں فار ایگزامپل ریزیلینٹ کلائمیٹ چینج, ریزیلینٹ سیڈ فار کاٹن کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی. کاٹن ایک بہت اہم ہمارے لیے کراپ ہے. واٹر اسکیسٹی کی بات نہیں ہوتی, امبیلنس یوز آف فرٹیلائزر کی بات نہیں ہوتی. بہت لمیٹڈ R&D ہے ہمارے ملک میں, اور اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کتنا کرٹیکل ہے یہ انڈسٹری پاکستان کے لیے, R&D بالکل نہیں ہوتی. ہمارے کاشتکار بھائی بہنوں کو طریقے بتائے جائیں, نئے جدید طریقے جو ریسٹ آف دا ورلڈ میں ہوتے ہیں, تاکہ ان کی ییلڈ پر ایکر بڑھ جائے. سملرلی فائنانس, ایکسیس ٹو فائنانس, ہمارے کاشتکار بہن بھائیوں کو وہ بھی بہت لمیٹڈ ہے. یہ بڑے پرابلمز ہیں. ایک اور انسٹیبل کموڈٹی مارکیٹ, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی میں جو کراپ کر رہا ہوں یا میں یہ اتنا لے کر آؤں گا تو مجھے آگے کیا مارکیٹ میں پرائس ملے گی. یہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں جن پہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے بات کرنی اور ان کے سولوشنز لے کر آنے ہیں. تو پھر فاطمہ فرٹیلائزر اس میں کیا ایک رول پلے کر سکتا ہے, کیا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا؟ جی ایگزیکٹلی, ہم نے سلام کسان جو 18 دسمبر ہے ایک دن ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹو دا فارمرز آف پاکستان, جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئیں اور اس بات پہ بات کریں. ہم ریجنل ایونٹس کراتے ہیں, ہم جو پالیسی ہولڈرز ہیں, گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ فار ایگزامپل ابھی صرف ایک مہینے میں ہم نے 30 میگا سیمینارز کیے ہیں اکراس پنجاب, جہاں پہ ہم نے
फार्मर्स को एजुकेट किया है कि जी आप किस तरह अपनी यील्ड बेहतर कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस बेहतर कर सकते हैं, अपने वीट के क्रॉप के लिए आप क्या बेहतरी ला सकते हैं। तो जब सारे माशरे की सारे रेलेवेंट लोग इस पे बात भी कहेंगे, बहस भी करेंगे और इसके सॉल्यूशंस लेके आएंगे, तभी कोई बेहतरी आएगी जी इस सेगमेंट में। तो आखिर में आप कोई मैसेज या कोई ऐसा इशू जो आप समझती हैं कि उसे इमरजेंसी बुनियादों पे हल करने की ज़रूरत है? जी क्लाइमेट चेंज, जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हमारे क्रॉप्स पे है, जो आप देख रहे हैं बारिश, बिन मौसम के बारिश, फ्लडिंग और गर्मी ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा, इसके लिए फार्मर्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो अपने क्रॉप्स के लिए, अपनी यील्ड के लिए वो क्या कर सके। उस पे हमारे मुल्क में कोई रिसर्च नहीं हो रही, हमारे मुल्क में कोई बात नहीं हो रही फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स के इसको किस तरह कॉम्बैक्ट किया जाए। आई थिंक इस पे बहुत ज़रूरी है कि एज पॉलिसी मेकर्स वी नीड टू टेक अ लुक एट व्हाट वी नीड टू डू टू कॉम्बैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। थैंक यू सो मच राबेल, आप हमारे साथ थी और आपने बड़ा अहम इशू हाईलाइट किया। रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है और रिसर्च जो दुनिया भर में कंडक्ट हुई है उससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमें निकालना होगा क्योंकि हमारे जो हालात हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसका तकाजा यही है कि क्या हम रिवायती तरीक़ों को अपना के जो है आगे बढ़ सकते हैं या हमें एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह का हमारा क्लाइमेट है। चलें जी, जब हम बात कर रहे थे तो किसान की बात कर रहे थे, तो ये किसान ही हैं जिसकी वजह से कहते हैं ना, जैसे कि खुद भी राबेल इससे पहले गुफ्तगू कर रही थी कि हम बड़ी आसानी से घर में खाना बन जाता है, प्लेट में निकाल के खा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे वो खाना जिस तरीके से आता है वो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ज़रा मैं गुड़ का भी जिक्र कर लूँ क्योंकि सर्दी है और गुड़ की भी बड़ी डिमांड बढ़ जाती है। तो लियाकतपुर में जी खुश्क मेवा जात से तैयार करदा पाकिस्तानी गुड़, इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत डिमांड है बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा लोग इसे मंगवाते हैं और बल्कि मुख्तलिफ शहरों बैरून मुल्क भी गुड़ भेजे जाते हैं और तोहफतन भी भेजे जाते हैं। तो आसिम मुमताज़ हमें इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं। लियाकतपुर की वजह शोहरत इस शहर में कायम एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, जहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों मन गुड़ फरोख्त होता है। गन्ने की फसल तैयार होते ही रिवायती तौर पर गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। इस गुड़ को सदियों पुराने तरीकों से तैयार किया जाता है। गन्ने को बेलन में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे लोहे के कड़ाहे में डालकर आग पर पकाया जाता है और डिमांड के मुताबिक सादा गुड़, शक्कर और खुश्क मेवाजात, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, खजूर, मूंगफली, चने और दीगर मेवाजात और देसी घी डालकर गुड़ बनाया जाता है। हमारे यहाँ गन्नों का रस निकाला जाता है बेलने के जरिए, फिर उसको बड़े टब में डाला जाता है, फिर उसको बनाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं यहाँ पर। लियाकतपुर में खास तौर पे जो है ना, ये गुड़ के हिसाब से बहुत मशहूर है। मेवाजात डाल के, देसी घी डाल के, इसको बहुत आला क्वालिटी का गुड़ बना के पूरे जो है ना वो पाकिस्तान में गिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। रिवायती तरीके से तैयार होने वाला ये लजीज गुड़ शहरी न सिर्फ खुद पसंद करते हैं बल्कि अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भेजकर मोहब्बत बांटते हैं। आसिम मुमताज, ARY न्यूज़, लियाकतपुर। कहते हैं ना, सर्दी ऐसे ही मशहूर नहीं है कि बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एक पकवान बनते हैं और नए नए फल मार्केट में आ जाते हैं जो सीजनल होते हैं, लेकिन बड़ी सौगात होती है। ड्राई फ्रूट देखें आप, कहीं पे मूंगफली की डिमांड है, चिलगोज़े तो खैर बहुत महंगे हैं, इसी तरीके से कीनू की बड़ी डिमांड है। अमरूद आता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अमरूद इस सीज़न में आता है। तो ओकाड़ा में पाया जाना वाला जो अमरूद है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत फेमस है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की हर चीज़ जो है वो बड़ी मशहूर है और बड़ी डिमांड होती है। तोहफतन लोग जो है इसे भी भिजवाते हैं। तो जुल्फ़िकार मलिक हमें इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं। में मुख्तलिफ अक़साम का अमरूद काश्त किया जाता है। ये ऐसा फल है जो मौसम गर्मा और मौसम सरमा में आसानी से मार्केट में दस्तयाब होता है। अमरूद मर्दों, ख़वातीन और बच्चों में यकसा मकबूल है। मौसम सरमा का अमरूद शहरी सौगात के तौर पर अजीज़ व कारब में बतौर तोहफा भिजवाते हैं। इस वक्त अमरूद की फसल अरूज पर है और लोग अमरूद के बागात में जाकर अपनी पसंद के अमरूद खरीद करते नजर आते हैं। बागात का रुख करते हैं हम सारे शहरी जो आते हैं, तो हम भी आज अमरूद के लिए आए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्पेशल इसमें फल लेने के लिए और खुसूसी तौर पे वो अपने गिफ्ट इधर से लेके जाते हैं।
तो माशाल्लाह इस बाग का जो अमरूद है आधा किलो से ऊपर तक जाता है। ओकाड़ा में अमरूद के अक़साम में चाइना गोला, छोटी सहराई, बड़ी सहराई, सफेद गोला और संतूरी गोला पाई जाती है जो शहरियों को पसंद है। अमरूद जिल्द की हिफाजत, हाजमा दुरुस्त रखने और वजन को कम करने में भी मदद देता है। ओकाड़ा का अमरूद अपनी मसाला आप है। फलों में से अमरूद में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जुल्फकार मलिक, ARY न्यूज, ओकाड़ा। हम सिंध वालों को सिर्फ मलीर और लड़काना के अमरूद पता है, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी इकसाम होती है। हमें तो जो शक्ल में अच्छा लगता है, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा हो, बस हम खरीद के ले आते हैं। सो मुझे आइडिया हुआ जिस तरह आम की इतनी सारी इकसाम है, अमरूद की भी बहुत सारी इकसाम है। सो इसी के साथ जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेदर हर जगह ऐसे ही है, अमरूद खाएं, कीनू अगर आपको मिल रहे हैं तो खाएं। हमें भी बता दीजिएगा फीडबैक में कि ये कीनू आखिर मिल कहाँ रहे हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मौसम की जो सख्तियां हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए अपनी सेहत का इसलिए भी ख्याल रखें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। डॉक्टर से रेकमेंडेड शुदा दवाएं इस्तेमाल करें नज़ले, खांसी, ज़ुकाम के लिए भी। तो बस फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।